अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुनू टीवी देख रहे हैं। आज कुछ आपसे शेयर करेंगे कि पीपल पार्टी का जो यौम तासीस है, इस यौम तासीस के जलसे में बलूचिस्तान से कौन कौन शामिल मुमकिन तौर पर हो सकते हैं और किन किन लोगों ने अब तक ऐलान किया, मुमकिन नहीं बल्कि कन्फर्म शायद वो ऐलान कर सकते हैं। और इसके अलावा पीपल पार्टी बलूचिस्तान में या कोयटा में अपना यौम तासीस क्यों मनाना चाह रही है। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन ज़रूर दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस बात पे आते हैं कि पीपल पार्टी यौम तासीस कोयटा में क्यों मनाना चाह रही है। और इससे आपको याद होगा कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से लाहौर आए थे तो उस वक़्त उनका जो इस्तकबालिया जलसा हुआ था, तो उसके अगले दिन पीपल पार्टी ने ये ऐलान किया था कि हम मीनार पाकिस्तान में नून लीग से बड़ा जलसा करेंगे, ये आपको याद होगा। लेकिन उसके बाद पीपल पार्टी ने मीनार पाकिस्तान के बजाय कोयटा में अपना जलसा मुनक्किद करने का फैसला किया, जो कल मुनक्किद होने जा रहा है। अब तक अगर मैं आपको बता दूं, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी जो लीडरशिप है पीपल पार्टी की, वो कोयटा पहुंच चुकी है। उनकी सिक्योरिटी बड़ा सख्त रख दी गई है और जलसगाह की तकरीबन वो जो लवाजमात हैं या उनकी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तो अभी जलसा कल 30 तारीख को होने जा रहा है। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 29 नवंबर है। अभी जलसा की कामयाबी और नाकामी का ज़ाहिर है कि उस पर बात तो कल ही हो सकती है, लेकिन वो लोग जो पीपल पार्टी में शामिल हुए थे या वो लोग जो पीपल पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, उनकी कोशिश होगी कि वो अपने हल्के इंतखाब से लोगों को अपने जलसगाह लाया जा सके। मकरान ज़ाहिर है कि कोयटा से काफ़ी फासले पे है और अब तक जो हम देख रहे हैं मकरान से लोगों की इतनी बड़ी तादाद हमें बड़ी तादाद नहीं बल्कि ना ऐसे नज़र नहीं आ रहा है कि मकरान से लोग ज़्यादा शामिल हो जलसगाह में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता तो चूँकि मकरान कोयटा से काफ़ी फासले पर है और जो लोग कल जलसे में जो शामिल होना था, जिन्हें होना है, वो आज शाम तक रात गए तक, क्योंकि ये जो टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। तो अब तक मकरान से लोग आ चुके होते हैं, जिसमें ज़हूर बुलेदी साहब का हल्का लगता है, असगर रिंद साहब का हल्का लगता है, रऊफ रिंद साहब का हल्का भी है, एक ही डिस्ट्रिक्ट से है समझे। अगर इनको अपने लोगों को हल्के इंतखाब के लोगों को लाना होता या वो लाने में कामयाब होते तो इस वक्त मकरान से कम लोग कोयटा में इस वक्त मौजूद होते। लेकिन चूँकि कोयटा एक ऐसा शहर है और बाहर से जो लोग आते हैं वो कोयटा के सेंटर में जहाँ होटलें हैं और रिहायशी होटलें हैं ज़ाहिर है, उसमें घूमते फिरते आपको नज़र ज़रूर आते। आज दिन भर में अयूबी स्टेडियम जहाँ जलसा होना है वहाँ और शहर की तरफ ज़रा के आना जाना लगा रहता है। वैसे भी प्रेस क्लब भी शहर के वस्त में है तो प्रेस क्लब भी आना जाना लगा रहता है। तो मुझे ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ कि मकरान से ज़हूर बुलेदी साहब या बाकी जो लोग जो पीपल पार्टी में शामिल हो चुके हैं उनके हल्के इंतखाब से लोग जलसे में शामिल होने के लिए वो पहुंच गए हैं। मुझे मकरान से इस तरह की कोई गहमा गहमी मकरान के लोगों की नज़र नहीं आई कि ज़रा के एक जलसे के लिए 1-2 बंदे तो नहीं आएंगे, 10-15 बंदे 50-60 बंदे भी नहीं आएंगे। उनमें कम से कम 1000-1500 लोग तो ज़रा के वो आ सकते हैं। तो 1000-1500 लोग जब एक शहर में आ जाएं तो लामहला आपको उनके पता चल जाता है कि कहाँ से लोग आए हैं। ये ज़ाती तौर पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे नज़र नहीं आए। बाकी जो है खुशदार से लेकर जो जहलवान का इलाका है वो शायद कल उनका आने का सिलसिला
شروع ہو اور وہ جلسہ گاہ پہنچ جائیں، اور نصیر آباد سے بھی ظاہر ہے کہ اس طرح لوگ صبح نکلیں اور جو جلسے کا جو ٹائمنگ رکھا گیا ہے اس میں وہ شامل ہو سکیں۔ جلسے کا جو ٹائمنگ رکھا گیا ہے وہ جو ہے کوئی 11 بجے رکھا گیا ہے دوپہر کا ٹائم، اور 4 بجے اس نے ختم ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نصیر آباد، خوزدار، ان علاقے سے اگر کوئی 6-7 بجے لوگ نکلیں قافلوں کی صورت میں، تو وہ اس ٹائم پہ یعنی 11 بجے تک وہ آ سکتے ہیں، جلسہ گاہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن مکران سے تو ممکن نہیں ہے نا جی کہ مکران سے بندہ نکلے یا مطلب رات کو ہی نکلے اور صبح وہ پہنچ جائے۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ مکران سے جب ایک شخص نکلتا ہے یا قافلے کی صورت میں نکلتا ہو تو وہ آتے آتے ظاہر ہے کہ تکن بھی ہوتی ہے اور لمبا سفر ہے، تو ان کو تھوڑا پہلے آنا ہوتا ہے کہ یعنی آج کے دن 29 نومبر کو ان کو آنا چاہیے تھا۔ وہ آتے اور ایک رات وہ ظاہر ہے کہ وہ یہاں رہتے تو وہ تھوڑا جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جاتی، تو اگلے دن وہ جلسے میں شامل ہو سکتے تھے۔ لیکن مکران سے جیسے میں نے کہا کہ کوئی ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ زہریز، خوزدار، کلا، سوراب اور مستونگ ان علاقوں سے لوگ آ سکتے ہیں، اور نصیر آباد سے بھی لوگ آ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کل صبح پہنچ جائیں اور جلسے کے ٹائم وہ پہنچ سکیں، لیکن اب تک ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن پیپل پارٹی کا نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور آج جو ہے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پریس کانفرنس والی جیسے فنکشن میں جو ہے وہ ہم ان سے ملے، سوال جواب ہوا اور ڈائریکٹ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو ان کا جو مجھے جو سمجھ آئی، جو پیپل پارٹی نے کوئٹہ میں یوم تاثیر رکھنے کا جو پروگرام بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے اور ایک پاور ہم شو کر سکتے ہیں، ہم نون لیگ کو یا باقی جو پاورز ہیں اس میں آپ اسٹیبلشمنٹ بھی لے سکتے ہیں، تو ان کو ایک میسج کنوے کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں بلوچستان میں پیپل پارٹی ایک پاپولر جماعت ہے۔ تو اس سے جو لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی پیپل پارٹی کا بلوچستان میں جو ہوا ہے وہ نون لیگ کی طرف چل رہی ہے اور پیپل پارٹی کی طرف کوئی مطلب ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں آ رہا ہے، تو وہ ایک تاثر ہے اس کو زائل کیا جا سکے، نمبر ایک۔ اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں۔ زیادہ تو لوگ تو چلے گئے ہیں جنہوں نے جو کہا جاتا ہے ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اپنے حلقے میں اپنا انتخاب جیت کر وہ پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں۔ وہ تو ان کی تقریباً اکثریت بہت زیادہ مطلب جو لوگ ہیں جو تعداد ہے ان کی، وہ سب کے سب یا تو نون لیگ میں جا چکے ہیں، باپ میں رہ چکے ہیں۔ باقی پیپل پارٹی کے لیے کوئی ایسا مطلب امکان نظر نہیں آ رہا کہ ایسے لوگ ہیں جو شامل ہو سکیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ ایک کامیاب جلسہ کر سکتے ہیں یا کر سکیں تو ایک اچھا میسج پیپل پارٹی کے حق میں جا سکتا ہے، اور نہ صرف اس کے حق میں جا سکتا ہے پیپل پارٹی کے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے بقول پیپل پارٹی کی لیڈرشپ کی کہ انہوں نے ایک مطالبہ رکھا کہ جی یوم تاسیس کوئٹہ میں رکھا جائے، ان کا ابھی ظاہر ہے کہ ایک برہم برقرار رہ سکتا ہے، پیپل پارٹی کے اندر، پارٹی کے اندر برہم رہ سکتا ہے۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، لیکن ابھی یہ دیکھنا یہ ہے کہ پیپل پارٹی ایک کامیاب جلسہ کوئٹہ میں کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے چوز کیا ہے ایوبی اسٹیڈیم۔ ایوبی اسٹیڈیم کی جو فٹ بال گراؤنڈ ہے اس میں جو لوگوں کی ایک بڑی
تعداد جو ہے اس کو بڑھ سکتی ہے۔ یہ 8,000 10,000 15,000 سے یہ جو جلسہ ہے، یہ جو گراؤنڈ ہے، یہ بڑھ نہیں سکتا۔ 50,000 60,000 70,000 لوگ اگر آ جائیں تو پھر اس کو آپ بڑھ سکتے ہیں بطور پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پہ جو نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، تو یہ پورا نہ صرف اسٹیڈیم، فٹ بال اسٹیڈیم جہاں پہ فٹ بال کھیلا جاتا ہے وہ، بلکہ فٹ بال گراؤنڈ، بلکہ پورا اسٹیڈیم، ٹھیک ہے، وہ بھر چکا تھا، اور لوگوں کا آنے کا ایک سلسلہ بھی جاری تھا۔ جب جنازہ پڑھا گیا، جنازہ لے کے واپس، ظاہر ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ تھا، لوگ جنازہ پڑھ کے واپس جا رہے تھے کچھ لوگ، اور کچھ لوگ اب بھی اندر آ رہے تھے۔ ایک تو یہ جلسہ، دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بی ایم پی نے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے اور جمعیت نے یہاں پہ کامیاب جلسے کیے ہیں، کیونکہ یہ اس گراؤنڈ میں زیادہ سے زیادہ لوگ لانے میں کامیاب ہو سکی ہیں۔ لیکن جہاں ہم نے مشاہدہ کیا یا ہماری نظروں کے سامنے ہوا ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ بی ایم پی کا تو مجھے نہیں یاد، یا پی کے میپ کا بھی مجھے نہیں یاد، لیکن نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت کا جو غائبانہ نماز جنازہ تھا وہ تو مجھے یاد ہے، اس میں واقعی بات چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، ایون کہ پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تھا 2 بار، اور دونوں بار جو نون لیگ کی ٹاپ کی لیڈرشپ تھی، مریم نواز صاحبہ، وہ شریک ہوئیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب میرے خیال میں وہ آن لائن انہوں نے کوئی اسپیچ کی۔ تو اس کے باوجود، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے باوجود، یہ جو جلسہ گاہ ہے، یہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو فٹ بال گراؤنڈ ہے، یہ نہیں بڑھ سکا ہے۔ اور ابھی یہ دیکھنا ہے کہ پیپل پارٹی اگر اس جلسے کو کامیاب کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ اس جلسے میں سیڑھیوں سے لے کر گراسی تک اگر لوگ بیٹھے ہوں، تو یہ ایک پیپل پارٹی کی جو ہے یوں سمجھیں کہ مقبولیت کا ایک بڑا میسج جائے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ پیپل پارٹی بلوچستان میں ایک کامیاب جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر پی ڈی ایم کی بات کریں، دیکھیں پی ڈی ایم میں پی کے میپ، بی ایم پی، ان دونوں جماعتوں کا کوئٹہ کے اندر ووٹ بینک بھی ہے، اور بلکہ پشتونخوا سے زیادہ بی ایم پی نے سیٹیں جیتی ہیں کوئٹہ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان 2 جماعت بھی شامل تھے، اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ نون لیگ کی ایک سمپتی نون لیگ کے لیے موجود ہے کوئٹہ کے سینٹر ایریاز میں، جس میں آپ جو آبادی ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیٹلر، وہ زیادہ تر نون لیگ کے جو ہے وہ سمپتائزر ہیں، اور وہ کے بعد میں کاف ماف میں ادھر ادھر یا باپ ماپ میں وغیرہ گئے تھے، لیکن اصل میں وہ نون لیگ کے سمپتائزر ہیں۔ تو یہ تمام مل کے بھی انہوں نے ایوبی اسٹیڈیم کا جو فٹ بال گراؤنڈ ہے وہ بننے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ابھی دیکھنا ہے کہ پیپل پارٹی کیسے اس کو بڑھ سکے گی۔ اگلی بات جو ہم نے کہا تھا نا، اگلی سیگمنٹ میں ہم نے کہا کہ پیپل پارٹی میں کون کون شامل ہو سکتے ہیں، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، پیپل پارٹی میں ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ پیپل پارٹی اگر یہاں پہ یوم تاسیس کرنے جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو پلان آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہوگا، کیونکہ اس جلسے سے پہلے نون لیگ کی لیڈرشپ نے ایک دورہ کیا، اور یہاں پہ باپ کے کچھ الیکٹیبل، کچھ نوٹیبل، کچھ نان نوٹیبلز، کچھ میرے طرح غریب لوگ، کچھ ایسے لوگ، مطلب ٹھیکیدار ٹائپ کے لوگ، وہ بھی شامل ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بڑی لسٹ بنا دی گئی کہ جی
نون لیگ میں بہت سارے لوگ شامل ہو چکے ہیں، لیکن اس لیے بھی یہ جو شمولیت ہوئی تھی نون لیگ میں، اس لیے بھی یہ خبر بن گئی کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو سابق کا وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے تھے اور سابق وزیر بھی رہ چکے تھے، اور یہی تو کچھ تھا نا، ضروری نہیں ہے کہ 2018 میں ہی وزیر بن گئے ہوں، اس سے پہلے بھی وہ مطلب اپنے حلقوں سے انتخاب میں، یہ تو الگ بات ہے نا کہ جی یہ جو الیکٹیبل جن کو کہتے ہیں ان کو وہ کس طرح جیت کے آتے ہیں، وہ تو ایک الگ میٹر ہے، لیکن چونکہ جب ایک بندہ اپنے علاقے سے نوٹیفائی ہو کے ایز اے MP اسمبلی آتا ہے تو بات پھر اسی کی ہوتی ہے نا، اور کیسے آیا تھا، کس کی مدد حاصل تھی، وہ تو پھر بات ہی نہیں ہوتی اس پہ بھی ہم بھی بات نہیں کر رہے ہیں نا، ظاہر ہے۔ تو ہم پارلیمانی سیاست میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ جی اگر آپ بندہ ایک ووٹ سے بھی جیت جائے تو وہ عوامی نمائندہ ہے، جو ایک بندہ ایک ووٹ سے بھی ہار جائے وہ کہے گا کہ جی یہ تو یہ جو ہے عوامی نمائندگی نہیں کر رہا ہے۔ ابھی اس کا کرائٹیریا کون سیٹ کرے گا؟ وہ جمہوریت میں ہم سنتے آ رہے ہیں تو یہی ہے، یہ مطلب یہ جمہوری جو سسٹم ہے ظاہر ہے کہ یہ مغرب نے ہمیں دیا ہے، وہاں پہ بھی یہی ہوتا، ایک بندہ 10,000 ووٹ لے لیتا ہے وہ عوامی نمائندہ نہیں ہے، ایک بندہ 10,001 ووٹ لے لیتا ہے وہ عوامی نمائندہ ہے۔ یہاں پہ تو کریم بھی یہی چل رہا ہے، تو اس لیے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسے لوگ جو ہے وہ پیپل پارٹی سے پہلے وہ نون لیگ میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب نون لیگ میں کون شامل ہو رہا ہے؟ نون لیگ میں جی میر عبدالقدوس بزنجر شامل ہو رہے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ ہیں۔ اچھا، نون لیگ میں سردار سفدر ڈومکی صاحب شامل ہو رہے ہیں، سابق وزیر ہیں، 2018 میں وزیر رہ چکے ہیں۔ اچھا، نون لیگ میں نصیب اللہ مری صاحب شامل ہو رہے ہیں، وہ سابق وزیر رہ چکے ہیں۔ تو یہ تھی۔ اچھا، ایک اور بندہ میر یعقوب بزنجو، یہ 2008 سے 2013 تک MNA رہ چکے ہیں۔ تو یہ 4 بندے ایسے ہیں جسے آپ نوٹیبل کہہ سکتے ہیں، الیکٹیبل کہہ سکتے ہیں، یہ لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نئی حکومت ختم ہوئی تھی میر قدوس بزنجو کی، تو اس کے چند دن کے بعد میر عبدالقدوس بزنجو صاحب نے ایک لیٹر لکھا تھا میر آصف علی زرداری صاحب کو، میر کہہ سکتا ہوں نا، بلوچ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو میر کہہ سکتا ہوں، آصف علی زرداری صاحب کو، کہ جی میں پیپل پارٹی میں شامل نہیں ہو سکتا، میں باپ کے ساتھ انٹیکٹ ہوں اور باپ کا ہی رہوں گا، باپ کا تھا باپ کا رہوں گا۔ اس وقت آپ کو یاد ہوگا میں نے ویلو کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ جی باپ کے سربراہ میر قدوس بزنجو صدر، اور وہ اس کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو ایک خط لکھیں، اور وہ خط مخفی نہ رہے، سیکریٹ نہ رہے، بلکہ وہ خط پبلک ہو جائے۔ اس کو پبلک کیا گیا تھا، ظاہر ہے نا۔ تو کیا وجہ تھی؟ میں مطلب یہ پہلا مثال ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کا سربراہ دوسرے پارٹی کے سربراہ کو خط لکھ رہے ہیں کہ جی میں آپ کے جماعت میں شامل نہیں ہو رہا ہوں۔ تو یہ ایک مثال بھی ہو سکتا ہے، اور 8واں عجوبہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید چونکہ قدوس بزنجو صاحب باپ کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کا صدر ہے، تو وہ باپ کے سربراہ رہیں گے، اور وہ کہیں گے جی میں چونکہ ایک پارٹی کا سربراہ ہوں تو پیپل پارٹی میں کیوں شامل ہو جاؤں۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ باپ کا جو سو کالڈ وہ جو یہ انٹرا پارٹی الیکشن کہیں، کنسلٹیشن کہیں ہوئے تھے، تو اس میں قدوس بزنجو کی جگہ میر خالد خان مکسی صاحب جو ہے وہ صدر بن گئے۔ تو میر قدوس بزنجو صاحب کے پاس کوئی عہدہ نہیں رہا۔ تو یہ بھی ہم نے آپ کو پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ میر قدوس بزنجو جب کوئی عہدہ نہیں لے رہے ہیں، اور ان کا کوئی عہدہ ہے نہیں، 2 بندوں کا آپ نے کہا تھا، 2 بندوں کا، ایک صادق سنجرانی صاحب کا کہا تھا، ایک میر قدوس بزنجو صاحب کا۔ اس ٹائم اگر آپ ریکارڈ اٹھائیں میرے ویلاگز کا، ہم نے بتایا تھا کہ یہ 2 بندوں نے جب عہدے نہیں لیے، ان کے پاس کوئی عہدے نہیں ہیں، ایک کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں،
نون لیگ میں شاید نہ ہوں تو پیپل پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں، جمعیت میں شامل ہو سکتے ہیں، یاد ہوگا اگر میرے ویور مجھے ریگولر فالو کرتے ہیں۔ بہرحال تو آج میر قدس بزنجو صاحب نے اعلان کیا کہ جی میں شامل ہو رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ 4 بندے اگر پیپل پارٹی میں شامل نہ ہوتے یا نہ ہونے کا اعلان کرتے یا ان کی شمولیت کا کوئی امکان نہیں ہوتا تو پیپل پارٹی اپنا یوم تاسیس کوئٹہ میں نہیں کرتی۔ یہ 4 بندے جو آ رہے ہیں نا، جو شامل ہو رہے ہیں، اسی مطلب نون لیگ کا ایک جواب ہے پیپل پارٹی کا۔ دیکھیں آپ نے الیکٹیبلز شامل کروا دی تو ہم نے بھی الیکٹیبلز شامل کروا دیے۔ اس میں سرفراز بھٹی بالکل الیکٹیبل ہے، وہ ان کا ظاہر ہے کہ سردار ہیں ڈوم کی قبائل کا، ان کی اکثریت ہے، لیڈی سبی وغیرہ، تو وہ بھائی ہوں، مطلب بھائیوں میں سے اس سے پہلے ان کے والد صاحب، اس کے بعد بھائی، کبھی یہ بھائی کبھی اگلا بھائی، وہ ایم پی اے رہ چکے ہیں۔ تو اس سے یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے کنفرم سیٹ پیپل پارٹی کو مل سکا ہے۔ جہاں تک سوال میر قدس بزنجو صاحب کا ہے، میر قدس بزنجو صاحب نے اپنے علاقے میں کافی کچھ لوز کیا ہوا ہے۔ اگر میر قدس بزنجو صاحب کو کوئی پش بیک نہ ملے، کوئی سپورٹ نہ ملے، تو وہاں اواران کی سیٹ پہ میر قدس بزنجو کا ایک سخت مقابلہ ہونا ہے۔ اور میں نے تو یہ سنا ہے، کنفرم تو نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ میر قدس بزنجو صاحب خود اس دفعہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، صوبائی قومی شاید لڑیں، صوبائی پہ اپنے بھائی کو الیکشن لڑا رہے ہیں۔ اس پہ تو بعد میں بات ہو سکتی ہے کہ ان کے بھائی کے پاس پولیٹیکلی اور عوام کے ساتھ ریلیشن کتنی کیپیسٹی ہے اور کتنا وہ ریلیشن میں پبلک کے ساتھ رہے ہیں، یا سیاست کے ساتھ ان کا کتنا مطلب سیاست کے ساتھ ان کا وہ کتنی حد تک جڑے ہوئے ہیں، وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ بڑا نام ہے، اگر ایک پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں اور ایک پارٹی کا سابق صدر بھی ہے، تو یہ پیپل پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ ایک جواب ہے نون لیگ کو۔ دیکھیں جی میرے پاس بھی لوگ الیکٹیبل آ گئے ہیں، اور اس کو آپ یوں نہیں سمجھیں۔ ممکن ہے میں کل اس پہ بات کروں گا کہ ابھی ٹائم کافی ہو چکا ہے کہ نون لیگ کو میں نے ٹف ٹائم پیپل پارٹی دے سکتا ہے، اور کل میں نے بتایا بھی تھا کہ کیا پیپل پارٹی نون لیگ کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے، اور دے سکتی ہے نہیں دے سکتی ہے اب اگلے دن یعنی 30 تاریخ کو پیپل پارٹی کے جلسے کے بعد جب میں آپ سے بات کروں گا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔